बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगे में बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सूरत हाल पे भी बात होगी और मुल्की सियासत का भी तज़किरा होगा। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मेहरबानी की है जनाब हाफ़िज़ नईम उर-रहमान साहब ने, जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जमात इस्लामी कुछ इर्रेलेवेंट नहीं लगती मुल्की सियासत से? जमात इस्लामी ही तो रेलिवेंट है, इसलिए कि जितने पब्लिक के इश्यूज़ हैं उस पर जमात इस्लामी के अलावा कोई बात ही नहीं करता। यानी लोगों के माशी मसाइल हों, IPPs का मसला हो, तालीम का इशू हो, नौजवानों के रोज़गार का मसला हो, बच्चों की ख़ुद तालीम व तरबियत, उनके हिफाजत का मामला हो, जो इस वक्त बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, ड्रग्स हों, उस सब पर हम ना सिर्फ ये है कि बात करते हैं बल्कि अपने तौर पर काम भी करते हैं। यानी जमात इस्लामी का मॉडल तो इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ तनकीद नहीं करते और बयानबाजी नहीं करते, बल्कि जो ख़ुद हमसे हो सकता है वो काम, IT के कोर्सेज़ करवाते हैं, जो काम हमसे हो सकता है रिलीफ़ का काम करते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर चूँकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी लीडरशिप है मुल्क की, जो सरकारी पार्टियां हैं वो तो सरकारी पार्टियां हैं, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका भी चूँकि प्रॉब्लम ये है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर इन सब इश्यूज़ को एड्रेस इसलिए नहीं कर सकते कि वो भी देख रहे होते हैं कि अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। तो पाकिस्तान में इस पर कोई संजीदा गुफ्तगू ही नहीं होती। अब ये जो ईरान के ऊपर हमला किया है अमेरिका और इसराइल ने, तो जमात इस्लामी के अलावा किसने बात की है? और हमने खुलकर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, हम अमेरिका इसराइल की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी सिवाय JUI का मैंने देखा, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर बात की है, लेकिन बाकी तो जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जिनका दावा है कि वो करोड़ों वोट लेती हैं, तो वो तो ट्रंप का नाम देना पसंद नहीं करते किसी नेगेटिव चीज़ में, इसलिए कि उनको ख़तरा है कि उसके नतीजे में उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो जमात इस्लामी ही तो रेलिवेंट है, जो उम्मत के सेंटिमेंट्स के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जितना हमने एक्टिविटी की है और ख़िदमत की कोशिश की है और तर्जुमानी की है फ़लस्तीन के लोगों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रेलिवेंट हैं और लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा हम नहीं हैं, इसलिए आप समझते हो कि जो माजी में हम इत्तेहादों में जाते रहे हैं और इत्तेहादों को चलाते रहे हैं और कुर्बानियाँ देते रहे हैं और लोग डील करते रहे हैं और हमें पीछे छोड़ देते थे। अच्छा, इज़राइल और फ़लस्तीन का तो बाद में तफसील से तज़किरा करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, तो क्या हुकूमत मईशत को संभालने में किसी हद तक कामयाब नहीं हुई है मुश्किल हालात के बावजूद? नहीं, इस वक्त तो चलें जो सिनेरियोज़ पे हम बात करते हैं कि जो अभी ताज़ा 15-20 दिन का मामला है, लेकिन इससे पहले इन्होंने जितने दावे किए थे कि मईशत ठीक होगी, तो भाई उसके फिर कुछ पैरामीटर्स हैं ना, जिसको देखकर आप कहते हैं कि मईशत ठीक हो गई है। ये कहते ये हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? आम लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। महंगाई की शरह में कमी ये है कि पिछले साल इस महीने में अगर किसी चीज़ पर 20 रुपये बढ़े थे, तो इस साल उस चीज़ पर बढ़े तो 22 रुपये हैं, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से कम है। तो महंगाई की शरह में कमी हो गई है। तो भाई, महंगाई की शरह में कमी पूछना हो ना, तो घर के खातून से पूछो जो कभी दुकान पे जाकर ख़रीदारी करके आती है, या उस तनख्वाहदार आदमी से पूछो जिसकी तनख्वाह में से, सैलरी में से पैसे तो काट लेते हैं टैक्स के, लेकिन उसकी हर दफ़ा सैलरी कम पड़ जाती है और घर का खर्च नहीं चलता है। कोई महंगाई कम नहीं हुई है। सिर्फ स्टॉक मार्केट पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम जो है मुल्क तरक्की कर रहा है। स्टॉक मार्केट के भी दो मसले हैं। एक तो ये कि बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट एक सट्टे की मार्केट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सारे नंबर्स बढ़ने के बावजूद भी हम उन नंबर्स पे तो आज तक नहीं जा सके जो डॉलर रेट के मुताबिक आज से 10-15 साल पहले हमारे थे, तो अभी तक भी नहीं पहुंच सके हैं। तो रोज़गार है नहीं, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लोगों का जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर आप 2000 अरब रुपये IPPs को दे देते हैं, लोगों को जो है वो सोलर सिस्टम पर भी आप चीज़ों को रिवाइज़ करने की तरफ चले गए हैं, और इसी तरह से टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, बिजली के बिलों में टैक्स ख़त्म नहीं कर रहे, पेट्रोल की लेवी बढ़ा रहे हैं। तो मईशत कहाँ ठीक हुई है? मईशत हाँ हो सकता है हुक्मरानों की ठीक हो गई हो, MNAs MPs की तनख्वाहों में 300-400% इजाफा हो गया, उनकी मईशत ठीक हो गई है। ये जो अब बचत के लिए वज़रा की तनख्वाहों से कटौती और ये इस तरह के इक़दामात वज़ीर-ए-आज़म ने उठाए हैं, तो ये क्या काफ़ी नहीं है? नहीं, ये तो देखें ठीक है, उन्होंने अलामती तौर पर अगर 2-4 चीज़ें की हैं तो वो की हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस में होना ये चाहिए था
کہ جو پیٹرول کی لیوی جس پر اب انہوں نے مزید 20 روپے میں اضافہ کر دیا، جس کا کوئی تعلق عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت سے نہیں ہے، لیوی تو الگ سے ٹیکس ہے، جو ان کی نااہلی ہے حکومت کی کہ یہ ٹیکس کے اہداف پورے نہیں کرتے، وہ پیٹرول کی لیوی لگا کر اور بجلی کے اوپر فکس ٹیکس لگا کر بلوں میں یہ پورے کرتے ہیں۔ جو آئی پی پیز مافیا کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں ہزاروں ارب روپے کی، وہ سپورٹ چند لوگوں کو دیتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 321 روپے اگر پیٹرول کی قیمت ہے تو 120 روپے اس میں ٹیکس ہے، 120 سے 25 روپے، اس میں سے 105 روپے تقریباً اب یہ لیوی کے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس موقع پہ انہوں نے 20 روپے لیوی کا اضافہ کیا اور باقی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کیا ہے، کل 55 بنائے۔ تو یہ تو ان کو لیوی کم کرنی چاہیے تھی، پیٹرول کی قیمت کو برابر رکھتے۔ اب میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے جو کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے، اگر وہ روزانہ 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو وہ طالب علم جو کماتا بھی نہیں ہے 120 روپے ٹیکس ادا کرتا ہے صرف پیٹرول کی مد میں۔ مزدور دیتا ہے، مڈل کلاس آدمی دیتا ہے اور غریب آدمی دیتا ہے۔ بائکیا کا کام کرنے والے لوگ جو پورے مہینے میں 30-40 ہزار روپے کماتے ہوں گے، 50 ہزار کماتے ہوں گے، وہ تقریباً 10 ہزار روپے سے زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جاگیرداروں نے پورے پاکستان میں جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، انہوں نے 10 ارب روپے جمع کرائے ہیں، اور یہ غریبوں سے، طالب علموں سے، بائکیا والوں سے اور ان ڈرائیو کرنے والوں سے یہ کتنے پیسے جمع کر رہے ہیں؟ یہ جمع کر رہے ہیں تقریباً 1000 ارب روپے۔ تو پاکستان میں یہ ظلم کا جو نظام ہے اس کو درست کریں نا آپ۔ جس کی کمائی نہیں ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس وصول کیے چلے جا رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آئی پی پیز مافیا کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ اور خود حکومت اور اپوزیشن کے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی یہ ناجائز قسم کے معاہدے ہوئے تھے، وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے ہم سے وصول کرتے۔ اس موقع پر وہ آپ اگر یہ اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ کے حالات ہیں اور ہم ڈیفر کر دیتے ہیں، میں نہیں کہتا ابھی ختم کر دیں، ڈیفر کر دیتے ہیں، ہم کیپیسٹی پیمنٹ اگلے 6 مہینے آپ کو نہیں دے سکتے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائے گا۔ پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان گورنمنٹ کے مقابلے میں انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکے۔ اتنی گوٹیں ان کی پھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنے ان کے دھندے چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گروپ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، لیکن یہ چونکہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں اور غریب کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں۔ تو معیشت تو یہ ہے پاکستان کی۔ یہ جو ابھی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ تھا؟ بالکل چارہ، میں نے آپ سے بتایا نا، لیوی کم کر دیتے، پہلے 50 روپے کم کرتے، پھر اور کم کر دیتے۔ کہتے ہیں آئی ایم ایف والے اعتراض کرتے ہیں، تو آئی ایم ایف والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی عیاشیاں کم کریں۔ وہ تو آپ نے بہت ہی چھوٹی موٹی چیزیں کر کے دکھایا، اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر اپنے اہداف پورے کرے، تو ایف بی آر تو اپنے اہداف پورے نہیں کرتا۔ ایک ایف بی آر کا عملہ جس میں 25-30 ہزار ملازمین ہیں اس کام کے لیے، 1300 ارب روپے کی کرپشن ایک سال میں وہاں ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ارن کر کے دے، خود 1300 ارب روپے پاکستانی قوم کا کھا جاتے ہیں اور اپنے اہداف پورے نہیں کرتے۔ تو کیا آئی ایم ایف تو آپ سے کہتا ہے آپ اہداف پورے نہیں کرتے، آپ پھر بھی چل رہے ہیں، لیکن ان حالات میں، جنگ کے حالات میں آپ کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ لیوی کو برقرار رکھیں گے، تو یہ لیوی ختم کر دینی چاہیے اس وقت۔ پیٹرول کی قیمت تو کم ہو جائے گی بڑھنے کے بجائے۔ پھر ایک اور بات بھی تو ہے نا، جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت 5 سال میں کم ترین سطح پہ تھی تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے عوام کو کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ حالات خراب ہوتے ہیں تو ایک دم سے عوام پہ ڈال دیتے ہیں، غریبوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے وہ خوب کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ان کی ایسی ہیں۔ جنرلی بجلی سستی کرنی چاہیے، پیٹرول سستا کرنا چاہیے، اور میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ظاہر نمبرز کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ آپ ملے بھی تھے پرائم منسٹر سے، تو انہوں نے کس لیے بلایا تھا اور یہ باتیں ادھر کیوں نہیں کی؟ سب باتیں کی ہم نے ان سے۔ ہمارا ایجنڈا ظاہر ہے کہ سیدھا یہ جو پاک افغانستان کا معاملہ تھا اس پر ہم نے ان سے بات کی۔ یہ بہت حساس قسم کے معاملات ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں امن قائم ہو۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، 45 سال پاکستانی قوم نے ان کی میزبانی کی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی وجہ سے یا پالیسیوں کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو کسی بھی طریقے سے امن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔
اور ہم نے ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ افغانستان کی سرزمین بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ استعمال نہ ہو، اور وہ سارے گروپ کے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو وہ روکیں۔ تو اس میں پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہم اس انتہا پہ جائیں کہ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ سلوشن نکالنا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے ویسے، یہ تو ابھی چائنا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کل جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان بیٹھ کر مسئلے کو ریزالو کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور افغانستان کی حکومت کو بھی، طالبان حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے کبھی بھی وہ خود بھی نہیں پنپ سکتے۔ یعنی انڈیا پہ تکیہ کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اس سے بڑی کوئی خام خیالی نہیں ہوگی۔ تو انڈیا کیسے افغانستان کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے؟ اس نے تو آج تک پاکستان کو ایک دن کے لیے بھی قبول نہیں کیا، تو وہ تو ہمیں یوز کریں گے ایک دوسرے کے خلاف۔ اس لیے پاکستانی حکومت بھی اور افغان طالبان بھی، ان کو بالآخر بیٹھنا چاہیے۔ قطر کو ہم بیچ میں ڈال سکتے ہیں اور پہلے بھی ڈالتے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ یعنی ایک مشکل ضرور پیش آتی ہے جب وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور یہاں پر ہنگامے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ سب باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں بھی کی ہیں جو ان کیمرہ ہوتی ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں۔ علماء کرام کو اس میں بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے، بین الاقوامی سطح پر جو علماء کے انجمنیں ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹاسک کو لیں۔ اسی طرح سے جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کو شاید اس طرح سے ہم استعمال نہیں کرتے، وہ ہیں وہ ٹرائبز جو کہ بارڈر کے دونوں طرف موجود ہیں، ان کے مشران ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز بلاک کر دیں، ہم ان مشران کو لے کر آئیں، اور وہ تاجر کے جو کام کرتے ہیں جن کا دونوں ملکوں میں اسٹیک ہے، دیکھیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں، ہر چیز بند کر دیتے ہیں۔ ان بڑے بڑے تاجروں کو شامل کریں، ان مشران کو شامل کریں، علماء کرام کو شامل کریں، پھر چین ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ان ممالک کو ساتھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کچھ تجاویز اس حوالے سے بھی ان کو دی تھیں، انہوں نے بھی اپنی بہت ساری چیزیں بتائی تھیں۔ اب ظاہر ہے حکومت کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اور بات چیت تو ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ بات چیت جو تھی وہ یا ملاقات وہ افغانستان سے متعلق تھی؟ افغانستان اور ایران میں اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کی ہے، وہ پیس بورڈ، جس پر ہم نے بہت واضح طور پر پہلے بھی موقف دیا ہے، اب بھی ہم دیتے ہیں، اور اب تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے اس پیس بورڈ کا۔ پہلے بھی اگر کوئی جواز تھا تو اب تو جو کچھ ٹرمپ نے کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، یعنی اس میں اب یہ کہنا کہ جناب ٹرمپ کہیں پر کوئی امن قائم کر سکتا ہے، تو یہ تو خود اب ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا کہ میں تو اب نوبل پرائز کے لیے لگتا ہے اہل ہی نہیں ہوں، لوگ مجھے کنسیڈر ہی نہیں کریں گے۔ تو جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے تو اب تو کم از کم شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی اب ہم تیسری مرتبہ ان کو نامینیٹ نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد تو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو نتی کرنا بھی بڑا رسک ہے۔ دیکھیں نا کتنی افسوسناک بات ہے، ٹرمپ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مزاحیہ اداکار بنا کر جو صفاقی ہے نا اس کا اثر ظاہر کرتا ہے، اور یہ بڑا ٹیکنیک ہوتی ہے ان جو قاتل قسم کے اور شیطان کے پجاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اب تو سب چیزیں کھل گئی ہیں نا ایپسٹین فائلز کے بعد، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا تاثر قائم کیا ہوا ہوتا ہے جس میں ہم ان کی باتیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ہم نے ظاہر یہ سب باتیں ان سے وہاں بھی کی ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھیں ڈپلومیسی سے ہم منع نہیں کرتے، ہمیں اپنی پوزیشن کا اندازہ ہے، ہم کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو ریٹرک کے اوپر بات کرتے ہوں، بڑھ کے ماریں، اس سے بھی لڑ جاؤ اس سے بھی مر جاؤ، ہم نہیں کہتے، لیکن آپ کی اپنی پالیسی میں ایک جو ہے آزادی اور خود مختاری اور قومی وقار، اور پاکستان کوئی غیر گزرا ملک نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور ہم اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح لیٹنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیس بورڈ میں جانا بہت بڑی حماقت تھی، غلطی تھی، اور یہ جواز کہ جناب باقی سارے ملک بھی گئے تھے تو پاکستان لیڈنگ رول ادا کر کے ان ملکوں کو بھی واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک، ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور آپ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ حافظ صاحب، جو ملکی سیاست ہے اس میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو اس میں تو ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سیاسی قیدی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں،
اور ان کو باہر آنا چاہیے. اور یہ زیادتی ہے. نشان لینے سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، اس طرح کسی بھی پارٹی کو آپ اگر مارجنلائز کریں گے اور اس کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو بالکل غلط بات ہے، کوئی بھی ہو. اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سیاسی میدان میں پارٹیوں کو شکست دینا، نیریٹو کے میدان میں شکست دیں، اگر آپ کے پاس کوئی طاقتور نیریٹو ہے، پرفارمنس کے میدان میں شکست دیں. دیکھیں، پی ٹی آئی سے اختلاف، نون لیگ سے اختلاف، پی ٹی آئی سے اختلاف، پیپلز پارٹی سے اختلاف، جماعت سے اختلاف، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گراؤنڈ سے ہی باہر کر دیں کسی کو اور پھر مقابلہ کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پرفارمنس پہ اگر مقابلہ ہوتا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بہت مشکل میں تھی. اس نے جو 3.5 سال کی کارکردگی کی یا 12 سال کی اس کی جو کے پی کی کارکردگی ہے، وہ اگر پرفارمنس کے میدان میں آپ کھیلیں گے تو ایسی پارٹیاں مشکل میں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ان کو مارجنلائز کرتے ہیں تو وہ پرفارمنس تو ایک طرف رہ جاتی ہے اور پھر دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں. اور اگر یہ کہیں کہ جناب کرپشن کا کیس ہے، تو پھر کرپشن کے کیس میں نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ مطلب وہ کون سا جیل ہے یہاں پر جو اڈیالہ سے؟ ان کو تو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں نا. تو ان کو ضمانتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ گرفتار ہیں. یہی ہمارا المیہ ہے. اور اب یہ اس میں لرننگ ہے. ان کو بھی ضمانت مل جائے تو یہی اصل بات ہے نا. دیکھیں، یہ لرننگ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اور آج مشکل میں ہے پی ٹی آئی، لیکن اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو پولیٹکس ہے نا، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاست دان بھی تو کچھ کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ بھی تو انہی کی کیاریوں میں پھلنا پھولنا پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے نا، سوال یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور وہ سیاسی اثر و رسوخ کیوں استعمال کر رہی ہے. پہلا سوال یہ اٹھا تھا کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو جہاں سے آپ سفر شروع کریں گے یا اس سے پہلے کا سفر بھی یہ شروع کریں گے کہ لوگوں کو لا کر جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں شامل کروایا جائے اور آپ کو پاپولر بنایا جائے اور آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ آپ خود کچھ نہ کر سکیں، تو پھر ظاہر سی بات یہی ہوتا ہے. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری پارٹیاں یہ کہتی ہیں اگر ہمارے سر پر ہاتھ آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، اور ہمارے خلاف ہاتھ پڑ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد. اس سے باہر نکلنا پڑے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہمارے مسائل سیاسی بھی حل نہیں ہوں گے اور ملک کے بھی حل نہیں ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود عمران خان صاحب نے بھی پہلے یہ کام کیا تھا؟ نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ تو نہیں نا. خود انہوں نے اقرار کیا تھا اس بات کا کہ ہمارے تو تعلقات بڑے بہترین ہیں، ہم تو مل جل کر پورا نظام حکومت چلاتے ہیں. اور باجوہ صاحب کے تو وہ رطب اللسان ہوتے تھے نا. پھر باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا اس کے بعد ان کے اختلافات شروع ہو گئے. اصل بات ہی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام اسٹیبلشمنٹ کو کرنے دیجیے. فوج کا اپنا ادارہ ہے، اس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دفاع کی ضرورت ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. جو اس کی ذمہ داری ہے آئینی وہ ادا کرے، سیاستدان اپنی ذمہ داری ادا کرے، بیوروکریسی اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب ہم خود نہیں اس قابل ہوتے کہ ہم خود سے کچھ کر سکیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جب بے صبری ہوتی ہے تو انہیں سہارے چاہیے ہوتے ہیں. جب سہارا ملتا ہے تو زندہ باد ہوتے ہیں، سہارا ہٹ جاتا ہے تو مردہ باد ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جماعت اسلامی نے بھی ماضی میں خود اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کی ہے. نہیں، جماعت اسلامی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں. کس بات پر؟ اس بات پہ کریں گے کہ بھئی پاکستان میں امن ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے قبائلی بیلٹ ہے پورا، اور جو مرج اضلاع ہیں، اتنے بدترین حالات ہیں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. فوجی آپریشنوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. اگر ملک کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، انڈیا حملہ کرے گا، تو ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ، اس کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ تو حملہ انڈیا نے کیا ہے نا. یہ تو تھوڑی ہوگا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے اور انڈیا کو سپورٹ کریں گے. تو جتنا ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا، ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا، تو اس میں تو ہم سب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہوتی تو اقتدار میں ہوتی نا. نہیں، لیکن ماضی میں آئی جی آئی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے اور جماعت اسلامی اس کا جماعت حصہ اسلامی نے اگر آئی جی آئی کا وہ حصہ بنی تھی تو ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں آگے بڑھی تھی. اور ہمارے ہاں تو دیکھیں اس پر کافی گفتگو ہوتی رہی ہے. یعنی اتحادوں کے حوالے سے تو اب ہمارے ہاں یہ سوال بہت موجود ہے. اور اس وقت تو ہم نے اپنی پالیسی بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. انٹریکشن کریں گے، بات چیت کریں گے، مشترکات پر مشترک ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، لیکن سیاسی اتحاد کا حصہ بن کر ہم جو ہیں وہ نان اینٹیٹیز کو اینٹیٹیز بنا دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ تجربات سے ہمیں پتہ چلا کہ آئی جی آئی ہو یا باقی اور بھی جو اتحاد بنتے رہے ہیں، اس نے جماعت اسلامی اور عوام کو فائدہ اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مطلب اگر اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو نقصان ہوا ہے۔ جماعت اسلامی اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی، جماعت اسلامی اگر اقتدار میں نہیں ہوتی تو یہ جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہے، وہ تو ایک نظریاتی پارٹی ہے، یہ تو پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت کتنا بڑا کرائسس ہے۔ اگر جماعت اسلامی، دیکھیں میں آپ کو بالکل یہ یقین دلاتا ہوں، ان حالات میں جماعت اسلامی کے پاس اقتدار ہوتا تو ہم پیٹرول کی قیمت 55 روپے نہیں بڑھاتے، ہم لیوی کم کرتے۔ بالکل سیدھی بات ہے، ہم اپنی گاڑیاں چھوٹی کرتے۔ میں نے ابھی کراچی میں ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں، پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ آپ 1300 سی سی سے زیادہ ہمارا کوئی ٹاؤن ناظم استعمال نہیں کرے گا۔ الحمدللہ ہم اپنے آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور ہم یہ ہم ہی کر کے دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ نقصان پاکستان کا نقصان ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اتحادوں کی ہم انٹریکشن کریں، بات چیت کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، لیکن پلیٹ فارم اپنا رکھیں گے اور عوام سے انٹریکٹ کریں گے، اتحاد عوام سے کریں گے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ ایم ایم اے کے اتحاد میں تھے تو اس وقت آپ کی درجنوں سیٹیں تھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، لیکن جب اس مرتبہ آپ لوگوں نے اکیلے الیکشن لڑا تو اسمبلی میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے، تو اتحادوں کی سیاست فائدے والی نہیں ہے؟ دیکھیں وقتی طور پر تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی سیاسی شناخت نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں پاکستان میں جماعت اسلامی کے پاس ہر پازیٹیو چیز ہے سیل کرنے کے لیے۔ مثلا ڈیموکریٹک پارٹی اگر کوئی ہے تو جماعت اسلامی ہے، آنیسٹ پارٹی کا امپریشن ہے تو وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو سرویز کہتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح کیپیبل کہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت تو لوگوں کے پاس نعمت اللہ خان ہیں، لوگوں کے پاس ہمارے وہ وزیر ہیں۔ مثلا یہ ہم نے تو ایم ایم اے کے ساتھ بھی کام کیا اور کولیشن گورنمنٹ میں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کے پی میں رہے۔ ہمارے 3 وزیر تھے، الحمدللہ ان تینوں کی پرفارمنس ایکسیلنٹ تھی۔ ہمارے سراج صاحب تھے، ان کی بھی پرفارمنس اچھی تھی، عنایت تھے ان کی بھی اچھی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے جو کراچی میں سرو کیا، عبدالستار افغانی ہوں یا نعمت اللہ خان ہوں، یا اس وقت بھی بدترین حالات میں بھی ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین کام کر رہے ہیں، تو پرفارمنس پہ بھی ٹھیک ہیں، آنیسٹی بھی صحیح ہے، آرگنائزیشن بھی اچھی ہے، جمہوریت بھی ہم میں ہے۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہماری واضح طور پر ہونی چاہیے وہ اتحادوں کے نتیجے میں وہ گھل مل جاتی ہے۔ کبھی لوگ ہمیں عام مذہبی جماعت کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں اور کبھی عام سیاستدانوں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ اب ہم صبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تیز رفتار کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اپنی اس جنریشن زی کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں کر رہے کہ ان کو صرف تقریر سنا رہے ہیں۔ یہ نسل تقریر سننا نہیں چاہتی، یہ کچھ سنانا بھی چاہتی ہے۔ تو ان سے سن بھی رہے ہیں، ان کو انوالو بھی کر رہے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، ان کو اسپورٹس میں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ تو آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ تنہا پرواز کے ذریعے سے اپنے نتائج حاصل کر سکیں گے؟ لیکن تنہا پرواز نہیں ہے یہ۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ایسے جھوٹے سہارے نہیں تلاش کرنا چاہتے جس پر ہم اپنی اصل سے ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم اس جینون پرواز کو کرنا چاہتے ہیں جس میں عوام کا سہارا ہم حاصل کریں۔ اللہ کی تو مدد ہوتی ہے انشاءاللہ، تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی کی اسی طرح سے 2-3 سیٹیں رہ گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جب ہم بی این پی کے ساتھ اتحاد میں گئے تھے تو ہماری 18 سیٹیں آ گئی تھیں، اور پھر جب ہم اکیلے لڑے تھے تو ہماری 3 سیٹیں آ گئی تھیں۔ یہ 90s کی بات ہے۔ اس کے بعد تو ہمارے اوپر عرصہ حیات ہی تنگ کر دیا، جیلوں میں ڈال دیا، پھانسیاں لگا دیں، اور عملاً انڈیا نے جو ہے وہ کرش کر کے رکھ دیا جماعت اسلامی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب تو جماعت اسلامی فارغ ہو گئی۔ کچھ خود جماعت کے اندر نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں الگ پارٹی بنانی چاہیے، یہ وہ۔ ہماری پوری قیادت بالکل ڈٹ کر کھڑی رہی، ہمارا کارکن کھڑا رہا، ہماری خواتین، ہماری طالبات، ہمارے نوجوان، اور ہر مشکل کو جھیلا۔ اور جب حالات تبدیل ہوئے تو آج 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی نے وہاں اپنے پلیٹ فارم پہ حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے وہ تو بنایا تھا الائنس، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ تھی، لارجر ایڈجسٹمنٹ۔ لیکن بنگلہ دیش میں بھی حسب توقع ووٹ یا سیٹیں ان کو نہیں ملی نا؟ نہیں، 3.25 کروڑ ووٹ تو پاکستان میں آج تک کسی جیتنے والی پارٹی کو نہیں ملے۔ 3.25 کروڑ ووٹ کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بی این پی کے ووٹ ہم سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن چونکہ تقریباً 50-60 سیٹیں وہاں پر ایسی تھیں جہاں 2-3 ہزار کا فرق تھا، تو ان ٹرمز آف سیٹس ان کی سیٹیں بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن ان ٹرمز آف ووٹ تو اتنی بڑی اپوزیشن آج تک دنیا میں کہیں نہیں آئی ہوگی جتنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں ابھر کر سامنے۔ اور سب سے بڑی بات، یوتھ ساتھ ہیں، اور وہ جتنا ہمارے اوپر الزام تھا اور نصاب میں انہوں نے ہمیں غدار قرار دیا
اور پروفیسرز ان کے جو ہے وہ یہ بات کرتے تھے, اور یونیورسٹیوں میں ہمیں مارجنلائز کیا, وہ ساری الغار کا مقابلہ کیا. اور اس وقت بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان سے محبت کی اگر کوئی چیز موجود ہے نا, تو اس میں ان قربانیوں کا دخل ہے. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں ایکسی نہیں رہتی. آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ موجود رہیں, اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں, اور عوام سے انٹریکٹ کریں, تو پھر بالآخر لوگ آتے ہیں آپ کی طرف اور آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے نا, وہی جماعت اسلامی ہے, وہ تو بس بدقسمتی سے ملک جدا ہو گیا, اور اب ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. وہ بنگلہ دیش ہے, یہ پاکستان ہے, دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات بہتر بنانے چاہیے. لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ پاکستان میں بھی باؤنس بیک کرے گی انشاءاللہ. اچھا, پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں. ابتدا میں آپ کا مطالبہ فریش الیکشن کا نہیں تھا, بلکہ آپ کا یہ تھا کہ پہلے والے الیکشن کے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونا چاہیے یا کہ کیا؟ میں تو ابھی تک اسی پہ قائم ہوں, کیونکہ ابھی یہ 2024 میں فروری میں انتخاب ہوئے تو 2 ہی سال ہوئے نا. 5 سال کی مدت میں سے ابھی آدھی بھی پوری نہیں ہوئی. تو جب مدت آدھی پوری نہیں ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بات آپ کی ایسی ہے جو مانی نہیں جائے گی. لیکن پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے نا بالکل ایبسلیوٹ یس اور ناٹ ہوتی ہے. سیاست میں چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے, ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو, اور فارم 45 پر فیصلہ ہونا چاہیے. اس فیصلے میں کوئی بھی جیتتا ہو, پی ٹی آئی جیتے, جماعت اسلامی جیتے, نون لیگ جیتے, پیپلز پارٹی جیتے, موقع ملنا چاہیے. تو جب ایک لیگل ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ جب فریش الیکشن کی بات اس موقع پہ کرتے ہیں جب ابھی 2 سال ہی پورے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. آپ کی جیتی ہوئی سیٹ کا کیا ہوا؟ میری پرسنل جیتی ہوئی سیٹ جو تھی نا, وہ غلط فہمی پیدا کرتی ہے پیپلز پارٹی. جو جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ تو انہوں نے کھا لیں. اچھا, 2 طرح کی ہے. ایک تو میئر کی جیتی ہوئی سیٹ تھی نا, اس پہ تو انہوں نے کر لیا قبضہ, ٹھیک ہے نا, وہ تو انہوں نے ریاضی کو ہی تبدیل کر دیا نا, فارمولے بدل دیے. وہ تو قابض میئر صاحب کو تشریف لا کر انہوں نے بٹھا دیا, اور آپ حاج لے کے کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت لرننگ ہے, پتہ نہیں اگر وہ لرننگ حاصل کرنا چاہیں, کہ جب وہ اس ٹائپ کے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں تو پھر وہ خود بھی خوش نہیں رہتے. جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کراچی دیا ہے, یہ میس جنہوں نے پھیلایا وہی صاف بھی کریں اب اس کو, اور جان چھڑائیں کراچی کی بھی اور پاکستان کی بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جیتی ہوئی سیٹ تھی, وہ تو پکی, بعد میں ہوا انتخاب قومی اور صوبائی. جو میری صوبائی سیٹ تھی اس پہ مجھے ملے تھے 30,000 ووٹ, ٹھیک ہے, جو جینوین تھے فارم 45 پہ. جو پی ٹی آئی والا تھا اس کو ملے تھے کچھ 700-800 ووٹ زیادہ, اور جو ایم کیو ایم والا تھا اس کو ملے تھے 3-4 ہزار ووٹ. انہوں نے کیا یہ کہ اس سیٹ پر پی ٹی آئی والے کو تیسرے نمبر پہ کر دیا اور مجھے جتا دیا. میرے 800 ووٹ کم تھے. میں نے کہا کہ میں یہ سیٹ نہیں لوں گا, یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, اس کو ملنی چاہیے. اتنی سی بات ہے. اور میں نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہیں وہ ہمیں دے دو بھائی, اس کے سارے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. کراچی کے انتخاب میں بلدیات میں تو جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی ہی. قومی اور صوبائی میں تو یا پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے یا جماعت اسلامی کو ووٹ ملے تھے. تو بھائی جس کے جو ووٹ ملے تھے وہ سیٹیں دے دو. 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دیں. اور یہاں پیپلز پارٹی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو, 15 تو ایم کیو ایم والی ہم نے بہت بتایا ہے اور قوم کو پتہ چل گیا کہ وہ تو 2-2 ہزار 4-4 ہزار ووٹ. 7 بقیہ جو رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی نے لے لیں. جمہوریت کے چیمپئن, جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ تو عوام سے انتقام لے رہے ہیں. میئرشپ پہ بھی قبضہ ہے, سیٹیں بھی جعلی پکڑی ہوئی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں. ٹھیک جی, یہ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد مزید گفتگو حافظ نظیم الرحمن صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. حافظ صاحب, ایران کی جو صورتحال ہے اس وقت سب کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی ہے. ان حالات میں پاکستانی حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے, کیا اس کے سوا کوئی اور مناسب پالیسی ہو سکتی تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آل آؤٹ کھڑا ہونا اس لیے چاہیے تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے نا, پورے بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا ہے. اور دیکھیں اپنے حملوں کا آغاز بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے کیا ہے, اور یہ ایک شیطانی قسم کا ذہن ہے. آپ کو پتہ ہے نا آج کل یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ایپسٹین فائل کے بعد, کہ یہ جو شیطان کے پجاری ٹائپ کے لوگ ہیں, جو ٹرمپ خود بھی اور اس کے ارد گرد سارے لوگ موجود ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بھیڑ دینی ہوتی ہے
خون کی اور لاشوں کی. ایپسٹین فائل کو دیکھے تو گندی ذہن ہے, گندی غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ لوگ پوری دنیا کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں. تو بھائی کم از کم ہمیں واضح طور پر امریکہ کا اور اسرائیل کا نام لے کر مذمت کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے یہ نام لے کر مذمت تو نہ حکومت نے کی ہے نہ پاکستان کی اپوزیشن نے کی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ظاہر پاکستان کی مذمت تو پاکستان یہ حملے بھی مذمت کی ہے. ٹرمپ کا نام نہیں لیتے یہ لوگ, اور امریکہ کا نام نہیں لیتے, اسرائیل کا نام اس طرح سے نہیں لیتے. یہ آپ ذرا جب ان کے ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, اسی طرح سے پھر ظاہر ہے ایک مشکل صورتحال ہے, اور اس مشکل صورتحال میں جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں خلیجی ریاستوں میں. خلیجی ریاستیں ہماری دوست ریاستیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس پورے خطے میں ہم ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. اس طرف ایران ہے, اس طرف خلیجی ریاستیں ہیں. تو پاکستان کا یہ رول تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہونا چاہیے. مزید اس میں اپنی کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ تصادم نہ ہو. ایران کا کہنا یہ ہے کہ بھئی چونکہ امریکی اڈوں سے ہم پر جب حملہ ہوگا تو ہم تو امریکی اڈوں پہ حملہ کریں گے. تو یہاں تک تو ان کی بات جسٹیفائڈ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس جنگ میں دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے سارے نشانے تو ایک جگہ پہ نہیں جاتے نا, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خود فالس فلیگ آپریشن بھی اسرائیل کرتا ہے, جیسا کہ ایران نے بتایا ابھی کہ آذربائیجان, ترکی, خود جو ہے وہ خلیجی ریاستوں میں بہت ساری ان کی چیزیں گئیں. ایسی صورتحال میں کمیونیکیشن ہی سعودی عرب کے 3 ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فائر نہیں کیے. جی بالکل اسی طرح سے. تو اس لیے پاکستان کا رول بہت اہم ہے, اور پاکستان کو خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو جنگ کی صورت ہے وہ ہے, اس میں ایرانیوں کو تو ہم بہت بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے. اور یعنی ٹرمپ نے تو کہا تھا ہم نے تو چند گھنٹوں میں جنگ جیت لی, تو اب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ. یہ جو مسلسل بمباری کر رہا ہے, چند گھنٹوں میں کیا جنگ جیتی ہے انہوں نے. تو یہ ایسی جنگ ہے کہ خود امریکیوں کو نہیں پتا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی ہے اور یہ ختم کیسے ہوگی. خود ان کی انٹیلیجنشیا کو نہیں پتا, خود ان کی کانگریس کو نہیں پتا, ان کے سینٹ کو نہیں پتا, اور ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی شاید سب کو نہیں پتا. صرف اسلحہ بنانے والوں کو پتا ہے اور شیطان کے پجاریوں کو پتا ہے. تو یہ اس صورتحال میں ایران نے جس طرح کا استقامت کا مظاہرہ کیا خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد, جس طرح پوری قوم جس کے اختلاف اگر تھا بھی تو وہ اکٹھے ہو گئے, تو ایک مرتبہ پھر اسیسمنٹ کی غلطی ہو گئی ہے امریکہ سے. یہ تو یہاں تک بات ہے. اب یہ جنگ انشاءاللہ ختم ہوگی اور امریکہ کے اہداف تو پورے نہیں ہو سکیں گے, لیکن اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے نا وہ بہت اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب نے جو اپنا دفاعی معاہدہ کیا ہے اس میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے, اور سب سے پہلے اس میں ایران کو لینا چاہیے. ایران, پاکستان, سعودی عرب اگر دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پورا خلیج میں محفوظ ہو جائے گا, اور یہ شیعہ سنی تفریق بھی ختم ہو جائے گی, امت میں بھی اتحاد کا تاثر بنے گا. اور آپ سے آپ یہ جو لرننگ کی ہے خلیجی ریاستوں نے کہ امریکہ کے اڈے تو حفاظت نہیں کرتے, وہ تو صرف اسرائیل کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہ تو مشکل وقت میں جو ہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور وہ تو صرف اپنی اپنی کرتے ہیں. تو یہ جو لرننگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پھر بات صرف معیشت کے میدان میں امریکہ سے انٹریکٹ کرنے کی ہوگی. دفاعی معاہدے جو کیے گئے ہیں وہ آپ سے آپ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے. ترکی خود بخود اس میں پھر آئے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. پاکستان, ایران, ترکی اور سعودی عرب کا اگر دفاعی معاہدہ ہو جائے تو آئندہ 10, 20, 25 سال جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ امن قائم ہوگا بلکہ ہم اسرائیل کو بھی پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوگا. اب جب ایران کی طرف سے خلیجی ممالک اور سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں تو وہ تو مشکل نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے ہم لوگوں کو تو بتایا نا کہ اس نازک صورتحال میں خود ایران جب یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہم تو حملے ان کی اس پہ کر رہے ہیں, کیا نام ہے, جو جہاں سے ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ان کی بات میں وزن ہے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ پھر بھی اس دوران ڈپلومیسی ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا رول اچھا تھا, اور اس کے نتیجے میں جو بیکلیش آ سکتا تھا وہ نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان حالات کو بھی کسی طرح گزارنے کی ضرورت ہے, اور ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ مشکل میں ضرور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس مشکل کو سمجھنے کے باوجود کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم اپنے دوستوں کی کاز پر کوئی چیز نہ کریں. البتہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں خلیجی ریاستیں امریکہ کے اثر سے بھی آزاد ہوں. کل حماس نے بھی مطالبہ کیا ہے ایران سے یہ کہ خلیجی ممالک پہ حملے نہ کیے جائے, تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ میں نے تو بتایا ہمارا موقف یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خلیجی ریاستوں سے معاملات بہتر ہونے چاہیے, اور
یعنی شہروں پہ اور سویلینز پہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے. اور وہ خود ایران کہتا بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو جب وہ کہتا ہے تو پھر ثبوت دونوں طرف سے سامنے آ جائیں. ظاہر مشکل حالات ہیں، لیکن اگر آ جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. البتہ حماس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کے 2 اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھے ہیں مختلف جگہوں پر، اور ظاہر حماس کی پوزیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی حماس تو وہ فورس ہے نا کہ جس نے جھیلا ہے 2-2.5 سال مسلسل ان کی بمباری کو. تو ان کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں خود حماس کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر شامل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے کہ جس میں خلیجی ریاستوں کو اپنی اوور آل پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے خطے کے حوالے سے، اور جو اصل میں ان کی دوست قوتیں ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہیے، ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. بورڈ آف پیس پہ جماعت اسلامی بہت معترض ہے، تو اگر ایک فورم جس میں کئی اور اہم ممالک بیٹھے ہیں اس میں پاکستان بھی بیٹھ جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس میں اپنے 7-8 ملکوں کو بھی واپس لے آنا چاہیے ساتھ ہی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت ایسی پوزیشن ہے اور حالات نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح کے پیس بورڈ سے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ تو غزہ پہ قبضہ کرنے اور اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر ڈیل کرنے کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے یہ کر لیا ہے. اور ہمارے حکمرانوں نے، اگر میں پازیٹیولی کہوں بہت، کہ انہوں نے چاہا کہ ہم امریکہ کو انگیج کر لیں گے، تو دیکھیں امریکہ ایسی چیز نہیں ہے، ٹرمپ اور اس کے ارد گرد کے لوگ ایسی چیز نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے انگیج ہوں گے. ان کے اپنے اہداف ہیں. اسرائیل کی جنگ وہ لڑتے ہیں، اسرائیل کے شکنجے میں ہیں. پورا امریکہ اس وقت یرغمال ہے زائنسٹ کے نرغے میں. ایک زائنسٹ وہ ہیں جو یہودی ہیں، اور ایک زائنسٹ وہ ہیں جو کرسچن زائنسٹ ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل ہوگا اور عظیم جنگ ہوگی تو پھر عیسائی اسلام آئیں گے. اور یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، وہ باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے نرغے میں جو لوگ ہیں وہ کیا کسی کو امن دے سکتے ہیں؟ پھر یہ جو پیس بورڈ ہے اس کی کیا لیجیٹمیسی ہے؟ اقوام متحدہ ایک فورم موجود ہے نا، اس کی تو بات مانتا نہیں ہے ٹرمپ. جہاں اس کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے اس کی بات بھی نہیں مانتا، اس کو حیثیت نہیں دیتا. تو ایک ایسا ادارہ جس میں وہ ذاتی حیثیت میں انچارج ہے اور جس کو چاہے نومینیٹ کرے اور جس کو چاہے نکال لے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کل ٹرمپ کی صدارت کی مدت ختم ہو جائے گی تو کون ہوگا اس کا؟ تو اتنے بڑے بڑے سوالات کی موجودگی میں ہم اگر اس طرح سے چلے گئے، اور پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فوج بھیجو. اب تو خیر الحمدللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اب تو خود سعودی عرب ہو یا خلیجی ممالک ہوں، ان کو بھی یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اپنا ہی نقصان کریں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ ہر مشکل وقت سے ایک اپرچونٹی نکلتی ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز اس کو بنانا چاہیے. جو حالات اس وقت ہیں کسی بھی طریقے سے جنگ کو کنکلوڈ ہونا چاہیے، اور خلیجی ریاستوں اور پاکستان کو اور ایران کو ساتھ ملا کے، ظاہر وہ بھی خلیج کا ہی پارٹ ہے، ایک ایسا بلاک بنانا چاہیے کہ جس کے بعد اسرائیل کو پرابلم ہو، خلیجی ریاستوں کو پرابلم نہ ہو. آپ کے خیال میں فلسطین کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، فلسطین کا مسئلہ تو انشاءاللہ اسی طرح استقامت سے ہی حل ہوگا. اور 100 سال سے لڑ رہے ہیں وہ، اور مزید بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا. کل بھی حملہ کیا ہے، 6 فلسطینی شہید کیے ہیں. ویسٹ بینک کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ حملے 2 سال میں نہیں ہوئے، یہ 100 سال سے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک فلسطینی بھی توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت، اور پوری طرح سے انٹیکٹ ہیں. یہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، اس کے بغیر وہاں کی سوسائٹی ہی نہیں ہے. وہ تو سوسائٹی کا پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. اس کے بغیر وجود ہی نہیں ہے غزہ کا کوئی. وہ ڈسارم کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے. وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. وہ صرف سویلین کو مار سکتے ہیں، تو کتنا ماریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ جس طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، اگر یہ بلاک بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا پر وہ پریشر آئے گا کہ جس کے نتیجے میں دیکھیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے نا. ہمارا تیل ہماری طاقت ہے، ہماری مین فورس ہماری طاقت ہے. ہمارے پاس نوجوان ہیں، امت مسلمہ کے پاس پاکستان ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس، نیوکلیئر پروگرام ہے. تو اتنی بڑی اسٹرینتھ ہماری موجود ہو، اور پھر ہم جو ہیں وہ دست نگر بن جائیں دوسرے لوگوں کے، تو نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے معاہدے خلیجی ریاستوں نے امریکہ کے ساتھ کیے، امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ان کا تو کوئی کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہ سب لرننگ کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بعد حالات بدلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.